पंजाब के बजट के हवाले से आप किन तजावीज़ का इजहार करना चाहेंगे? बहुत सारी अच्छी इस्लाहात की हैं, जिसमें टैरिफ लाइन जो ना 0% ड्यूटी भी काफ़ी सारी की उन्होंने। बहुत सारी आइटमें ऐसी हैं जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी पहले 3% 5% थी, वो 0 रेटिंग पे चली गई। तो जो हमारी रियल इंडस्ट्री है वो परवान चढ़ेगी और इंटरनेशनल मार्केट में हम मुकाबले के रुझान में आएंगे इंशाल्लाह। आज पंजाब की बल्कि पूरे पाकिस्तान की ड्राई पोर्टें बिल्कुल तबाह हाल है इस वक्त सर। 150 से लेके $170 पर कंटेनर पर डे शिपिंग कंपनी हमसे रेंट चार्ज करती है कंटेनर का। पीए की तो कारकर्दगी बिल्कुल ही ज़ीरो है। कोई एक पीए ऐसा नहीं है जो आपके उनको पता भी है कि यह काम ठीक है फिर भी उसकी हिम्मत नहीं है कि वो ठीक कर दे। मतलब एक अजीब व गरीब सिस्टम को डिस्टर्ब किया हुआ है सारा। तो मेरी दरख्वास्त ये है FPR से, चेयरमैन साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि ये जो आपने फेसलेस का निज़ाम कराची के अंदर एक जगह महदूद कर दिया है, इसको खुदारा स्टेशन वाइज कर लें। आप फेसलेस रखें लेकिन स्टेशन वाइज रखें, ये कराची से हमारी जान छुड़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, सलामती, इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अंदरूनी सनत व तजारत के ज़राए के फलने फूलने खुशहाल होने से ही मईशत को मजबूत बना सकती है और इसके साथ साथ मुल्क को खुशहाली और तरक्की की जानब गामज़न कर सकती है। आज हम मौजूद हैं मीर ब्रदर्स के ऑफ़िस गुलबर्ग लाहौर में, और इस वक्त पाकिस्तान बिज़नेस फोरम लाहौर के प्रेसिडेंट साजिद अजीज़ मीर साहब के साथ हम मौजूद हैं। उनसे ये जानेंगे कि वो नए माली साल के बजट और पंजाब के आने वाले बजट के बारे में किस तरह की तजावीज़ और ख्यालात का इजहार करते हैं। मीर साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान का नए माली साल का बजट आ गया है, पंजाब का बजट आ रहा है। पंजाब के बजट के हवाले से आप किन तजावीज़ का इजहार करना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हर मौके पे जो है ना हमें याद करते हैं। कल का पेश होने वाला जो बजट है, हम दोस्तों आपस में डिस्कस कर रहे थे सारी चीज़ों को, उसको टेक्निकलिटीज़ को। तो मैं समझता हूँ ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल अपने बजट स्पीच के अंदर जो हमने सुनी और जो हमने पढ़ी, हमारे पास सारे उसके साइलेंट फीचर्स भी आ गए, पूरा उसका टैरिफ भी आ गया हुआ है हमारे पास। तो इसमें बहुत सारी अच्छी इस्लाहात की हैं, जिसमें टैरिफ लाइन जो ना 0% ड्यूटी भी काफ़ी सारी की उन्होंने, ठीक जी। उसके बाद जो है रेगुलेटरी ड्यूटी जो थी उसका टैरिफ पहले 90% था, जो रिड्यूस करके 50% तक किया है, यानी 40% रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो छोड़ी गई है। और इसके अलावा बहुत सारी आइटमें ऐसी हैं जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी पहले 3% 5% थी, वो 0 रेटिंग पे चली गई। तो आने वाले जो है हमारा माली साल जो होगा 2025-26 का, इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह पाक से कि हमारी जो लोकल रियल इंडस्ट्री जो है, मैं हमेशा रियल इंडस्ट्री उसको बोलता हूँ, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पाकिस्तान में, तो जो हमारी रियल इंडस्ट्री है वो परवान चढ़ेगी और इंटरनेशनल मार्केट में हम मुकाबले के रुझान में आएंगे इंशाल्लाह। हम इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला कर पाएंगे, हम अपने एक्सपोर्ट्स को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे। अब अभी 13 तारीख को जो है पंजाब का भी बजट है। मैं उस हवाले से जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखें, जितनी इंपोर्ट है पूरे पाकिस्तान की, अगर आप उसका थोड़ा डाटा निकलवाएं तो आलमोस्ट कोई 70-75% इंपोर्ट जो है वो जो पंजाब बेस्ड इंडस्ट्री और ट्रेड है उनकी है। टोटल इंपोर्ट का 70-75% पोर्शन जो इंपोर्ट करते हैं लोग, वो सारे पंजाब बेस्ड है। मोस्टली उसमें लाहौर बेस्ड है, ये गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, मुल्तान है, रावलपिंडी है, ये हमारे जो बिग सिटीज़ हैं मोस्टली सारी जो है पंजाब बेस्ड हैं। अब चूँकि मैं इसके साथ PBF का प्रेसिडेंट तो हूँ, उसके साथ साथ मैं एक कस्टम क्लियरिंग एजेंट भी हूँ। मेरा प्रोफेशन जो है कस्टम क्लियरिंग एजेंट है
اور میں بہت سالوں تک جو ہے نا لاہور کسٹم ایجنٹ ایسوسیشن میں ایک مثبت رول ادا کیا ہے ایز پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ 22 سال میں ان عہدوں کے اوپر کام کر چکا ہوں. تو میری چیف منسٹر پنجاب ان سے دستبستہ درخواست ہے کہ آپ ایک ہمارے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے 0.9% سیس ٹیکس، انفراسٹرکچر سیس ٹیکس جو ہے اس کا جو نوٹیفیکیشن تھا 2015 کا، ایک تو اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. وہ یہ تھا کہ گڈز امپورٹ انٹو پنجاب اور ایکسپورٹ فرام پنجاب لائبل ٹو پے 0.9% ایز سیس ٹیکس. آج تک جتنی امپورٹ لاہور یا اپ کنٹری کے ڈرائی پورٹوں پہ آ رہی تھی پنجاب کے، ان کے وہ جو ٹرانزٹ پرمٹ کے تھرو آتی ہے ان کے اوپر 0.9% سیس ٹیکس چارج کیا جا رہا تھا. اور جو کراچی پورٹ سے کلیئر ہو کے وہاں پہ ڈیوٹی ٹیکس جمع کروانے کے بعد بائی ٹرک جو ہے بائی روڈ یا بائی ریل پنجاب میں انٹر ہوتی تھی، ان کے اوپر آج تک کسی نے 1 روپیہ ٹیکس چارج نہیں کیا، جو اس کے سراسر زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ڈرائی پورٹ یوزر ہیں. ان کا کیا قصور ہے کہ وہ اپنی کنسائنمنٹ اپ کنٹری ڈرائی پورٹوں کے اوپر موو کرتے ہیں. ایک تو بونڈڈ کیریئر کا جو فریٹ ہے وہ ایکسٹرا دے کے آئیں، پھر پورٹ چارجز وہ ڈبل خرچ کریں، پھر اس کے اوپر 0.9% سیس ٹیکس بھی دیں. اور جو کراچی سے کلیئر کرائے وہ صرف وہاں پہ سندھ ٹیکس دے اور پنجاب میں اس کی ایگزمپشن ہو جائے، اس کے اوپر پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو. یہ زیادتی ہے. بیسیکلی اس کو ہونا یہ چاہیے کہ جو فرسٹ انٹری پورٹ ہے، جس طرح لاہور میں لاہور ایئرپورٹ ہے، جو بھی امپورٹ آئے گی وہ فرسٹ انٹری پورٹ ہے، اس کے اوپر آپ لیں، ہم نہیں منع کرتے اس کے اوپر چارج کریں. آپ ٹیکس نہیں لیں گے تو آپ صوبہ کو کس طرح چلائیں گے؟ اسی طرح جب انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ اوپن تھی، آج کل تو بند ہے، تو جو واگا بارڈر کے راستے یا کسی بھی پنجاب کے کسی بھی بارڈر کے راستے جو امپورٹ ان ہوتی تھی پاکستان میں، وہ فرسٹ انٹری پورٹ تھی، اس کے اوپر ضرور چارج کریں. لیکن جو کراچی سے آ رہی ہے بائی سی شپمنٹس ہیں، ان کے اوپر سندھ گورنمنٹ آلریڈی ہم سے 1.85% سیس ٹیکس چارج کرتی ہے. تو ہم لوگ جب اپ کنٹری ڈرائی پورٹوں پہ آئیں تو یہاں پہ 0.9% اگین وہی ٹیکس سیم ٹیکس ہمیں پھر دینا پڑتا ہے، جو کہ لوکل انڈسٹری کے ساتھ زیادتی ہے. یہی مین وجہ بنی ہے کہ آج پنجاب کی بلکہ پورے پاکستان کی ڈرائی پورٹیں بالکل تباہ حال ہے. یہاں پہ اب امپورٹ نہیں آ رہی. ہمارا پہلے جو پورشن تھا ڈرائی پورٹوں کا وہ کم ہو کے تو غالباً 1.5 سے 2% رہ گیا. صرف 98-99% کلیرنسز جو ہیں وہ کراچی سے ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ جو مین ہمارا جو آج کل ایشو ہے، میں نے پہلے بھی ایک آپ کے ساتھ انٹرویو میں نے درخواست کی تھی، وہ ہے فیس لیس کا نظام جو ہے، جو کہ دسمبر 2024 میں جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اب فیس لیس کا جو ہے جو سب سے بڑا جو نقصان ہمیں ہوا کہ ہماری جتنی بھی امپورٹ پاکستان میں آتی ہے، ہم لوگ گڈز ڈیکلریشن لاہور میں فائل کریں یا کراچی میں فائل کریں، اس کی اسیسمنٹ جو ہے نا وہ کراچی میں ہی ہونی ہے. اب آپ کی گڈز جو ہے نا لاہور ڈرائی پورٹ پہ پڑی ہے، آپ اس کی فزیکل ایگزامینیشن یہاں سے کروا رہے ہو، جب گڈز ڈیکلریشن آپ فائل کرتے ہو تو وہ اسیسمنٹ کے لیے کراچی چلی جاتی ہے. اب کراچی کے اپریزر پی ایس صاحبان جو ہیں وہ اپ کنٹری ڈرائی پورٹوں پہ فائل ہونے والی گڈز ڈیکلریشن کے ساتھ وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو نا وہ اسٹیپ بردر یا اسٹیپ سسٹر ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے، ستیلی ماں والا سلوک جو نا وہ کرتے ہیں. ان کی اسیسمنٹیں جان بوجھ کے خراب کرتے ہیں، جان بوجھ کے ان کی ویلیوز کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ان کے جو PCHS کوڈ ہے ان کو جان بوجھ کے خراب کیا جاتا ہے. اب اگر ایک اپریزر نے کر دیا تو اب ہمارے پاس 2 آپشن ہیں اونلی. ہم فرسٹ ریویو فائل کریں گے تو وہ جائے گا پرنسپل اپریزر کے پاس. اب پرنسپل اپریزر بھی کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بغیر دیکھے اس کو ود ہیلڈ کر کے ریجیکٹ کر کے وہ مارتے ہیں. اب سیکنڈ ریویو جو فائل ہوگا وہ جو ڈپٹی کلیکٹر یا اسسٹنٹ کلیکٹر آپ کنٹری ڈرائی پورٹوں پہ جن کے جو ہیں اب ان کے پاس آئے گا.
ریویو کا مطلب ہے کہ آپ نے جج صاحب کے پاس جو ہے ایک اپنی اپلیکیشن فائل کی کہ میرے ساتھ انصاف کریں. اب انصاف کرنے کے لیے جج کو چاہیے کہ وہ دونوں پارٹیوں کو موقف سنیں. وہ جس اپریزر نے جی ڈی خراب کی اس کو بلائے کہ بھائی یہ آؤ لاہور, ہمیں بھی بلائیں ان کو بھی بلائیں, دونوں کو بٹھا کے دونوں کا ویو پوائنٹ سنیں, جو ٹھیک ہو اس کے حق میں فیصلہ کریں. یہاں پہ ہو الٹ رہا ہے. ہم لوگ تو جاتے ہیں ریویو کے اپنا جو ہے ہیئرنگ کرنے کے لیے, لیکن کسٹم کے کسی اپریزر کو پی اے کو بلا کے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ لوگ اس طرح کی گندگی کیوں پھیلا رہے ہو, کیوں لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہو, کیوں ٹریڈ اور کا نقصان کر رہے ہو. اس وقت سر 150 سے لے کے $170 پر کنٹینر پر ڈے شپنگ کمپنی ہم سے رینٹ چارج کرتی ہے کنٹینر کا. $150 کا مطلب ہے 4,500 روپیہ. ٹھیک جی, 4,500 روپے جو ہے ایک دن کا اگر رینٹ ہوگا, 10 دن گئے تو میرا 45,000 روپے چلا گیا. اتنا بڑا لاس جو ہے انڈسٹری جن کے سال کے 10,000 کنٹینر امپورٹ ہوتے ہیں ان کو کروڑ روپے کے لاسز ہونا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک جی, تو اب ایک اور مزے کی بات سن رہا ہوں, ایک اور چیز ہے. ابھی ایف بی آر میں انہوں نے ریوارڈ سسٹم جو ہے نا وہ متعارف کروایا. اب ریوارڈ سسٹم کیا ہے, ان کو ایک ریوارڈ اماؤنٹ جو ہے نا وہ ایلوکیٹ ہوئی, چلو جناب آپ کو 1,00,000 روپے ریوارڈ جو ہے نا وہ اس کلیکٹریٹ اے جو ہے نا اس کو ہو گیا. اب ریوارڈ جو دینا ہے اس کی کیٹیگری ہے اے بی سی ڈی ای, 5 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, ای والا جو ہے وہ آپ یہ ایک دوسرے کو خود ووٹ کر رہے ہیں. پی اے صاحبان ایک پی اے دوسرے پی اے کو ووٹ کرے گا, دوسرا تیسرے کو ووٹ کرے گا. ٹھیک ہے, جس کی کارکردگی بہتر نظر آئے گی ووٹ کے بعد اس کو ریوارڈ ملے گا. جو لاہور سے انہوں نے اپریزر سارے اٹھائے یا پورے پاکستان سے اٹھائے کراچی بھیجے, کراچی میں جو بیٹھے تھے وہ اپریزر پرانے, انہوں نے کسی کو جو ہے ووٹ ہی نہیں کیا. جو اپریزر اپ کنٹری سے اٹھ کے وہاں پہ گئے ہیں ان بیچاروں کو $1 ریوارڈ نہیں ملا. جو آلریڈی سارے وہاں پہ موجود تھے سندھ میں ان سب کو ریوارڈ ملا. ٹھیک ہے, اور جو کرپٹ ترین انسان ہے وہ ای کیٹیگری میں ہے. اسی طرح اوپر آتے جائیں تو ان کی کیٹیگری بڑھتی جائیں گے, یہ تھوڑا سا کرپٹ ہے, یہ زیادہ کرپٹ ہے, یہ ایماندار ہے, یہ تھوڑا ایماندار ہے, یہ زیادہ ایماندار ہے. یار یہ کیا تماشا شروع ہوا ہے پاکستان میں؟ آپ کون ہوتے ہو کسی کو سرٹیفکیٹ دینے والے کہ یہ کرپٹ ہے یا یہ ایماندار ہے؟ مطلب آپ کا کام بولنا چاہیے کہ آپ کا کام کی اندر کوالٹی کیا ہے. آج کراچی میں بیٹھے ہوئے جو اپریزرز ہیں, جو پی اے صاحبان ہیں, پی اے کی تو کارکردگی بالکل ہی زیرو ہے. کوئی ایک پی اے ایسا نہیں ہے جو آپ کے ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے پھر بھی اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کر دے. اگر جا کے وہاں سے ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں جناب اگر ہم آپ کا ریویو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو چیف کلیکٹر میں بلا کے ہماری ایکسپلینیشن کرتے ہیں, ہمیں گالیاں نکالتے ہیں, ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. مطلب اس طرح نظام نہیں چلتے. نظام چلتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر کے, سمجھداری کے ساتھ اور ٹریننگ کے ساتھ. مجھے تو لگتا ہے شاید ان کی کوئی بیسک ٹریننگ میں ابھی کوئی کمی ہے. نہ تو ایگزامینر جو ہے نا 15-20 دن ایگزامینیشن کے لیے لگا دیا جاتے ہیں. ہفتہ کنٹینر جو ہے وہ گراؤنڈ ہی نہیں ہوتے ایگزامینیشن کے لیے, ریڈی نہیں ہوتے. اگر ہو گیا تو ایگزامینر اس کو اوپن فار ایگزامینیشن سسٹم میں کر کے پورے گھر بھاگ جاتے ہیں. ہر 3 دن کے بعد روسٹر چینج ہوتا ہے. 3 دن کے بعد وہ جو گڈ ڈیکلیریشن ہے وہ کسی اور ایگزامینر کو مارک ہو جائے گی, اس کے پاس پہلے کام کر رہا ہے, وہ 3 دن وہ کام نہیں کرے گا, اگلے 3 دن کسی اور کے نام مارک ہو جائے گی. مطلب ایک عجیب و غریب سسٹم کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے سارا. تو میری درخواست یہ ہے ایف پی آر سے, چیئرمین صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے, کہ یہ جو آپ نے فیس لیس کا نظام کراچی کے اندر ایک جگہ محدود کر دیا ہے, اس کو خدا را اسٹیشن وائز کر لیں. فیس لیس ہم نہیں کہتے ہم نہ کریں. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم لوگ جو نا اپریزر کے پاس جائیں, پی اے کے پاس جائیں, جا کے منتیں کریں. کیوں؟ ان کی ایکسپرٹیز ہے, وہ خود کام کریں, لیکن اسٹیشن وائز بیٹھ کے کریں. اب پشاور میں ایک جی ڈی فائل ہو رہی ہے, گڈز پشاور میں پڑی ہوئی ہے, اسیسمنٹ اس کی کراچی میں ہو رہی ہے. پشاور سے کراچی جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. 1,00,000 روپے آنے جانے میں خرچہ ہو جاتا ہے. لاہور سے جانے میں 60-70 ہزار روپے خرچہ ہو جاتا ہے.
ٹھیک جی. ہمیں اتنے پیسے بچتے نہیں ہیں جتنے ہمارے ٹریولنگ کے ایکسپینس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میری درخواست ہے چیئرمین IPR کے ساتھ کہ اس کو آپ اسٹیشن وائز کریں فیس لیس, نہ کسی کو ایگزامینیشن میں جانے دیں, نہ کسی کو پلیسمنٹ میں جانے دیں. ہماری ضرورت بھی نہیں ہے وہاں پہ جانے کی. آپ فیس لیس رکھیں لیکن اسٹیشن وائز رکھیں. یہ کراچی سے ہماری جان چھوڑائیں. پاکستان بزنس فورم لاہور کے صدر اور سابق صدر کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن لاہور اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر وائس چیئرمین کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن پاکستان ساجد عزیز میر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے FBR سے, کسٹم سے, حکومت پاکستان سے یہ اپیل کی آپ فیس لیس کو چلائیں مگر اسٹیشن وائز چلائیں تاکہ لاہور سے کراچی جانا, پشاور سے کراچی جانا یہ کسی بھی امپورٹرز کے لیے, کسی بھی کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ کے لیے انتہائی مشکل ہے. پنجاب کا, لاہور کا امپورٹ میں ایک واضح ترین حصہ ہے اور میجورٹی اگر کہا جائے تو وہ اکثریت کے ساتھ جو حصہ ہے وہ لاہور اور پنجاب کا ہے. لاہور اور پنجاب کو نظر انداز کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. حکومت پاکستان سے, FBR سے, کسٹم حکام سے ساجد عزیز میر صاحب نے یہ اپیل کی ہے کہ امپورٹرز کے یہ تحفظات سنتے ہوئے اسٹیشن وائز فیس لیس کو چلایا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.